क्लास से पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद वजीउद्दीन, और मैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को सीरा पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। किताब हम एक मख़सूस किताब इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को अर्रहीकुल मख़तूम जो है वो इंशाअल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ कि अपने रेफ़रेंस के तौर पे उसको कीजिए। और अगर आप कोई भी सीरत की किताब उठाएँगे इंशाअल्लाह ताला अपने वफ़ाक़ के सिलेबस के बेसिस पे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। मेरा जो सीरत का कोर्स है इंशाअल्लाह जो आप लोगों के साथ चल रहा है, वो एक तफ़सील के साथ है, उसको काफ़ी अ, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को कवर करने के साथ-साथ है। और उसके साथ-साथ मैं आपके इंशाअल्लाह ताला कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीरा किसे कहते हैं, क्या होता है? मैं इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ों का जवाब दूँगा, और आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को मेरे साथ ये चीज़ें पता चलेंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके मुतालिक हम मालूम कर रहे हैं। उसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में अरब की तरफ एक नबी बना के भेजे गए, उस वक़्त क्या माहौल था, और उसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ कबीले थे, कौन-कौन से मुख्तलिफ़ कबीले थे, वो मुख्तलिफ़ कबीलों की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। तो इसलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करें। थोड़ा-सा जो मीडियम है वो इंशाअल्लाह ताला उर्दू, इंग्लिश का बहुत कम रहेगा, उर्दू ही जो है मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन ये है कि आज हम इंशाअल्लाह ताला चीज़ की शुरुआत करते हैं। और ये जो नई सीरीज़ है, ये एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ से इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़साइस जो हैं, उनकी जो शमाइल हैं, उन सब के बारे में जो है तफ़सील से बात की जाएगी। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ुसूसियात हैं, उसको ज़िक्र किया जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक जो वाक़यात हैं, और जो सही वाक़यात हैं, और जो कमज़ोर वाक़यात होंगे, जो सीरत की किताबों में जो मुहक्किकीन ने इस्तेमाल किए हैं और जो लिखने वालों ने इस्तेमाल किए हैं, उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने बयान कर देंगे। क्योंकि सीरत के मामले में जो मुहद्दिसीन हैं काफ़ी लीनिएंट हैं, तो जो स्कॉलर्स ऑफ हदीस हैं उन्होंने ज़्यादा सख्ती नहीं रखी। तो इसलिए हम जो इस सीरीज़ को कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़साइस हैं, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको शमाइल ऑफ द प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल। और इसीलिए हम जब सीरत को स्टार्ट करते हैं, तो जितनी भी किताबों में आप सीरत की किताबें मिलेंगी, तफ़सील के साथ जो किताबें, उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं, ख़ुसूसियात हैं, उनको ज़िक्र किया गया है। इसीलिए हम भी अपना जो आज का सेशन है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात के साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन, एक ईगरनेस, एक जुस्तजू, एक एक तलब पैदा हो, जिससे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूम करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ सही आ रही हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस का प्रॉब्लम है। मेरे एंड से एज़ सच कुछ नहीं आ रहा, तो आप अपने एंड से देख लीजिए अगर आपका इंटरनेट ओके है या नहीं। सो एनी एनी केस, जो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात, जो स्पेशलिटीज़ ऑफ द प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको मालूम करेंगे, ताकि हमारे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मज़ीद बढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ज़रिया यही है कि हम उनकी जो फ़ज़ीलत है, वो कुरान में जो मेंशन की गई है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, जो सीरत है, उसके बारे में हम जब मालूम करें, तो हमारे लिए ये बात, हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन अखलाक कैसे था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे बेहतरीन कैसे थे। और ये ऑफ़ कोर्स हम जो है अदल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम इल्म की कमज़ोरी है, हमारे खुद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमज़ोरी है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर वो मोहब्बत को बढ़ाए, उसको उजागर करे, उसको ज़्यादा पुख्ता करें। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताते हुए हमारे से बहुत ही कमी-बेशियाँ होंगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक झलक आपको, एक पूरी ज़िंदगी की जो है इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ज़िक्र करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अगर कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये सूरह में इस्तेमाल किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आपका जो ज़िक्र है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जो है बुलंद कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है, वो इस लिहाज़ से नहीं कि खाली नाम है, बल्कि अल्लाह
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے بیچ میں جو ذکر ہے، اس کو جو لوگوں کے بیچ میں مینشن کرنا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد ہے، جو ریممبرنس ہے، اس کو جو درجہ بلند کیا ہے، وہ صرف نام سے بلند نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام کے جو بلند کیا ہے، ذکر جو بلند کیا ہے، وہ اس طرح سے کیا کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اذان ہو گئی، قرآن میں ہو گیا یا کسی بھی جگہ پہ ہو گیا، کہ بیشتر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب شہادہ بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اور اسی لیے ہم آذان دیکھتے ہیں، نماز میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اور ایسا کوئی خطبہ نہیں ہوتا، ہارڈلی کوئی خطبہ نہیں ہوتا ایسا کوئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی صلوات اور سلام بھیجے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، ان کا بھیجا جانا رحمت ہے، وہ جس پیغام کے ساتھ آئے وہ رحمت ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے۔ اور اسی لیے ان کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا، اس پہ عمل کرنا، وہ بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اور جو چیز ایسوسیٹڈ ہے، جس چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ تمام چیزیں مرسی اور رحمت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو، جس کا اتنا درجہ بلند کیا گیا ہو، جس کی اتنا اس کو پریس کیا گیا ہو اس پوری انسانیت میں، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اتنا زیادہ نہیں کیا گیا۔ کوئی ملی سیکنڈ نہیں ہوتا زمین کے اوپر، کوئی ایک ایسا وقت نہیں گزرتا، لیکن کہیں نہ کہیں سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں، درجنوں کے حساب سے کہیں نہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے، سیرت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ دیکھیے خالی امتحان دے دیا جائے، ہمیں معلومات ہو جائے، ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ہم بس کچھ انفارمیشن آ جائے، بلکہ اصل مقصد میرا کم از کم آپ کو پڑھانے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور اسی لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کوئی ایسی نماز نہیں ہے، کوئی ایسی رکعت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ہم کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوتی جہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے جو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود نہیں بھیجتے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، واپس سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا پہ قدم نہیں رکھا اس نے کہ جس کو اتنا پریس کیا گیا ہو، جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ نصیب ہوا ہے، وہ برحق ہوا ہے۔ ان کی خصوصیات ہیں، اور ان کی خصوصیات کو جو سیرت کی کتاب میں ہے وہ خصائص کہا جاتا ہے۔ خصائص، کیریکٹرسٹکس، میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ آپ کو انگلش اور اردو دونوں کے حساب سے بتا دوں۔ ابھی بہت سے آپ کے کویشچنز آ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور I'm sure میں آپ کے ابھی کویشچنز کا ساروں کا جواب نہیں دے پاؤں گا بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ بیچ میں کوشش کروں گا تھوڑی سی بہت جو امپورٹنٹ کویشچنز ہیں ان کو جواب دیتا رہوں، کیونکہ کلاس آف کورس آن لائن ہے، تو انٹریکشن میں تھوڑا سا ایک ورچوئل ایلیمنٹ رہتا ہے، سامنے سوالات رہتا ہے، آپ لوگوں کے چہرے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تو مجھے صرف آپ لوگوں کے
نام دکھ رہے ہیں، کچھ کے نام بھی نہیں دکھ رہے، کچھ کے چارٹ دکھ رہے ہیں. تو اسی لیے شمائل کو انگلش میں کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں. کیریکٹرسٹکس، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. میری بھی اردو کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، میری انگلش بھی کچھ اچھی نہیں ہے، میری کچھ عربی بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ شیخ عثمان کہہ رہے ہیں کہ ان کو میری کوئی آواز نہیں آ رہی. آن لائن سیشن میں یہ رہتا ہے کہ آپ آدھے سیشن تک کسی نہ کسی کو آواز نہیں آ رہی ہوتی. اور بک کا میں نے بتایا الرحیق المختوم، الرحیق المختوم ہے. اور آپ کو اگر بروج والوں نے کوئی بک ریکمینڈ کی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پیپر ہمارا ظاہر سی بات ہے رٹا اور جو ہے روٹ لرننگ کے وہ بیس نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب لے لیجیے، کیونکہ میں جو آپ کے ساتھ سیرہ شیئر کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے کہ میں کوئی کتاب سے آپ کو کوئی کاپی پیسٹ نہیں کر رہا، لیکن مختلف جو میں کتابوں کا مینشن کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل صبر کے ساتھ، تھوڑا انٹروڈکشن، تھوڑا انٹرسٹ، تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں مینشن ہوں گی. کون سی کتابوں سے میں چیزیں لے رہا ہوں، آپ کو لے کے آ رہا ہوں، تو وہ کتابیں آپ کے لیے پڑھنا ضرور نہیں ہے. آپ کے لیے جو ہے ان کتابوں سے گزرنا ضرور نہیں ہے. آپ اپنی امتحان کے لیے، اپنے وفاق کے امتحان کے لیے ان کتابوں سے پڑھیے گا. میری کلاس کے لیے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ٹائم نکل کے میں آپ کے ساتھ پریزنٹیشن بھی شیئر کروں گا، اور پریزنٹیشن کی کچھ پوائنٹ شیئر کروں گا، کچھ چیزیں ہوگی جو تصویر کے حساب سے آپ لوگوں کو چیزیں دکھاؤں گا. کوئی ایسے مقامات ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ کہ صبر کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے پہلی کتاب میں جو ہم یونیورسٹی کلاسز میں کرتے ہیں کہ سر کتاب بتاتے ہیں، کتاب بتاتے ہیں، خالی کتاب کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. پچھلے سال لوگوں نے اس کو پسند کیا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. لیکن یہ کہ ہم تھوڑی چیز خصائص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے چلے. خصائص سے مراد یہ ہے کہ جو خصوصیات ہیں، جو اللہ کے رسول کی صفات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس ہیں، اور یہ صرف خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. اور کافی کتابیں ہیں جو پچھلے جو ارلی اسکالرز ہیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کو کہا ہے خصائص النبی. خصائص خاصا کے ساتھ جو ہے سواب کے ساتھ ہے، خصائص النبی اور شمائل النبی، کہ اللہ کے رسول کے جو خصائص ہیں، جو خاص صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. جو شمائل ہیں اللہ کے شمائل النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور کیریکٹرسٹکس ہیں، اور یہ سب چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یونیک ہیں، اسی لیے ان کو بات کی گئی. اسی لیے ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لی اسمان، کہ میرے لیے مختلف نام ہیں. انا محمد، کہ میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے ماحی مطلب مٹا دینے والا، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا. وانا الحاشر، جو سب سے پہلے جس کو یوم الحشر میں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. الذی یحشر الناس علی قدمی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا. وانا العاقب، میننگ کے جن کے ذریعے لوگوں کی پکڑ ہوگی کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، کیا ان کے اوپر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. تو یہ مختلف صفات ہیں. قرآن میں ایڈجیکٹوز کے حساب سے، صفات کے حساب سے جو ہے کئی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا گیا، لیکن ناؤنز کے ساتھ، اسم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی دو ناؤنز کے ساتھ، دو اسم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے محمد اور احمد. میں واپس ذکر کر دیتا ہوں. صفات کے حساب سے، ایڈجیکٹوز کے حساب سے، کوالٹیز کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف کوالٹیز کے ساتھ اور ایڈجیکٹوز کے ساتھ جو ہے ذکر کیا گیا ہے قرآن میں. لیکن اسم کے ساتھ، ناؤنز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو ناؤنز کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے. وہ پہلا یہ ہے کہ محمد اور احمد. تو اس میں سے کچھ ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یا احمد. سو اس لیے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، ناقص علم ہے میرا، کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم کبھی حق ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کہ وہ فائنل پروفٹ ہیں. کوئی بھی نبی یا رسول اس کو یہ خاصیت نہیں دی گئی کہ اس کو یہ بات کہی گئی کہ یہ فائنل میسنجر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور صرف ایک ہی نبی ہے، ایک ہی رسول ہے
جس کو خاتم النبیین کہا گیا، جو آخری رسول ہے، جو جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چنا ہے، یہ اس رتبے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی تعلیمات کو مکمل کر دیا، یوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ ایکسپلیسٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کہ کسی کے بھی والد نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور ایک اور ریسیٹیشن میں وہ خاتم النبیین، ایک اور جو ریسیٹیشن سٹائل ہے اس میں خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین اور خاتمن، خاتمن اور خاتمن، یہ دونوں کا فرق ہے۔ تو یہ سیل آف دا پروفٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوالٹیز دی گئیں، جو اسپیشلٹیز دی گئیں، وہ بہت پاورفل ہیں، اور ان میں سے خود ایک میریکلز ہیں جو دی گئی ہیں، لیکن وہ میریکلز قرآن کے سامنے، وہ سارے میریکل، وہ سارے معجزات، وہ سارے جو میریکلز ہیں، وہ قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے بہت سے انبیاء ہیں جن کو میریکلز دیے گئے، کہ انہوں نے جو ریڈ سی ہے، سمندر کو 2 حصوں میں کر دینا، جو ریزریکشن آف لزارس ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیا تھا، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، تو یہ ایک معجزہ میں سے ہے جو انبیاء کو دیا گیا۔ اسی طرح سے سارے جو یہ معجزے ہیں، اس کا ایکسس ہمارے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، نہیں، قرآن میں ہے ذکر، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ ہم نے کیا سمندر کو سپلٹ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے کسی مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو ہم جو ہے ڈائریکٹلی اس میریکل سے ریلیشن نہیں رکھتے، لیکن ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور یہ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں اس کو، تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزے دیے گئے، جتنے بھی میریکل دیے گئے، ان میں سب سے جو خاص اور سب سے افضل جو معجزہ ہے، ان سب کا جو مقصد تھا وہ اس قرآن ہی کو ثابت کرنا تھا، اور اس قرآن کی طرف ہی بنانا تھا۔ اور یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کو لوگ ریسائٹ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ایک لیونگ میریکل ہے، ایک زندہ میریکل ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے لیکن ایک زندہ میریکل ہے، جو انسانوں کا جس کے ایکسس ہے وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس معجزے کو لے کے آئے۔ اسی لیے جو سوالات پوچھ رہے گئے ہیں وہ میرے سے ہیں۔ جب آپ پروفائل چیک کریں گے تو ریکارڈڈ فائلز ملیں گی آپ کی، کہ آپ بروج والوں سے پوچھ لیجئے آج کی کلاس کی ریکارڈنگ لنکس کیسے ملیں گی، ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں، میں تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے کلاس کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سلو بولیں آپ، تھوڑا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اسی انداز سے بات کرتا ہوں، بہت سلو آپ لوگ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کلاس کے مین پوائنٹ لکھ لیا کریں۔ ہر چیز لکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ڈکٹیٹ کرانے رہوں گا تو پچھلے سال کی طرح سیرت پوری کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے کچھ سوالات ہیں استاد، دین پلیز بیٹر ٹو شیئر یور اون نوٹس۔ پچھلے سال مجھ سے مانگا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے سلائڈز آئیں گی، تو آپ لوگ اس کے اسنیپ شاٹس وغیرہ جو بھی ہے لے لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا کیا مختلف نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، تو ہم شروعات کریں گے کچھ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علماء نے لکھے ہیں کم از کم 250 نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کے ساتھ جو منسوب ہیں ان کو مینشن کیا گیا ہے، ان کو اسکالرز نے مینشن کیا ہے۔ اور محمد کم از کم قرآن میں 4 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جو نام احمد ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 یا 3 دفعہ استعمال کیا ہے۔ اور جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو آپ جانتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی،
اور جو تصدیق کرتا ہے تمہارے بیچ میں تمہیں جو کتاب دی گئی من التوراۃ میں سے، مبشرن اور تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس نبی کی خوشخبری دینے کے لیے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام ہوگا احمد۔ تو فلما جاءها بالبینات قالوا هذا سحر مبین، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس نشانی کو پوری کرنے کے لیے، تو انہوں نے بولا کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ بہت بڑا جادو ہے، جو ساحر ہیں، میجیشن ہے، یا جادو لے کے آئے، جادو ہے جس کو یہ دکھا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 کے ساتھ سے زائد استعمال کیے گئے ہیں، احادیث میں بھی کافی ہیں، کچھ احادیث کا میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، اسی لیے ہم ہر کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن کچھ کو، تاکہ ہمارا مقصد جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جاگ جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نام میں نے ذکر کیے، محمد اور احمد، اور یہ دونوں جو ہے یہ حامدہ سے نکلے ہیں، اور حامدہ، حمد میننگ تعریف کرنا، اور کوئی ایسی کوئی معمولی تعریف نہیں، بلکہ ایسی تعریف ایسے بدلے میں جو اس نے آپ کے لیے کوئی بہت بڑا فیور کیا ہو، آپ کے لیے کوئی خاص فیور کیا ہو، آپ کے لیے کوئی خاص کرم کیا ہو، آپ کے لیے کوئی خاص اس نے کوئی چیز ایسی کی ہو جس کے لیے آپ اس کو شکر ادا کریں۔ تو اسی لیے ہائیسٹ لیول آف پریز دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے نہیں کہ ان کو جو ہے ان کو تعریف کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ یا ان کی تعریف کی محتاج ہیں وہ، بلکہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ اس بات کے حقدار ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، ان کا اخلاق، ان کا اسوہ حسنہ ایسا ہے کہ وہ کہ انسان کو مجبور کر دیں کہ وہ ان کی تعریف کرے۔ اسی لیے جب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی لیے بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے، میں نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے ذکر نہیں کیا زیادہ، باقی انبیاء کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس ذریعے سے آپ ان انبیاء کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیونکہ ان انبیاء کی جو زندگی کے بارے میں انہی کے فالوورز نے ان کی زندگی محفوظ نہیں رکھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریکارڈ سٹیٹ کیا ہے قرآن میں کہ ان انبیاء کا ذکر کیا، کیونکہ وہاں پہ ان انبیاء کا ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں پہ ان کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ احادیث، سیرت کی کتابوں میں لوگوں کی محنت ہے، لوگوں کی قربانیاں ہیں، اسی لیے لوگ بڑی کنوینئنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے سوکریٹیز، پلاٹو، ان سب کی جن کے بیچ میں 4,000 یا 6,000 کا 3,000 کا اپروکسیمیٹلی فرق ہے، 2,000-3,000 بھی اگر آپ لے لیں، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کا کوئی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن بڑے فخر سے ان کی سٹیٹمنٹس کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ ان کی منافقت دیکھیے، ان کا دوگلا پن دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ سند کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری، جو عادات ہیں، جو ان کی روایات ہیں، ان کے قول ہیں، افعال ہیں، ان کے جو تقریری جو سنت تقریری ہے، جو انہوں نے بے شک کسی کو سائلنٹ اپروول کے ساتھ کیا، یہ ساری چیزیں سندن ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کو اعتراض کریں گے کہ کیسے پتا، تو اعتراض ریز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور وہ ایک آبجیکٹ آف پرفیکشن ہے، ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، ایسی اگزامپل ہے، ایسی مثال ہے جس سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم دل سے اس بات کو یقین کریں، تسلیم کریں، ساری زبان سے نہیں، کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، اور ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم کسی کی زندگی میں وہ مثال نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں، آج کا زمانہ ہو، پہلے کا زمانہ ہو، آگے آنے والے ہزاروں سال ہوں، یا کتنی بھی صدیاں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی۔ اسی لیے دو نام ہیں، محمد اور احمد، یہ دونوں آئے ہم سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، ہر کوئی، تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، ان کو پریز کرتا ہے، ان کی تعریف کو مانتا ہے،
ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، ان کے اوپر صلات بھیجتا ہے۔ اس لیے صلات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ صلات بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جس محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہتر محفل جو فرشتوں کی محفل ہے ادھر ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے مسلمان کوئی بھی کہیں پہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور یہاں تک کہ غیر مسلم ہونا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز کو تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، اور اس لیے کوئی نہ انسان پہلے گزرا، نہ کبھی گزرے گا، نہ ہے، نہ بعد میں آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو الٹیمیٹ پریز جو ہے جو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آخرت میں ملے گا۔ اور اس لیے ایک لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں ایک سیناریو اسکیچ کیا گیا ہے، ایک تصویر دی گئی ہے ہمیں قیامت سے متعلق، جہاں پہ لوگوں کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ایک حق ہے، اسلام ایک سچا دین ہے، اور لیکن بہت دیر ہو جائے گی ایمان لانے میں، اور کچھ مومنین ہوں گے جو آخرت میں اس بات کے ان کو تسلی ہوگی کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ کافی عرصہ گزر جائے گا، کافی لمبا عرصہ گزر جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہوا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، اور آدم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں گے، کہ بولیں گے کہ یا آدم، کہ او آدم، آپ ہمارے والد ہیں، آپ تمام انسانیت کے والد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کے اندر روح ڈالی ہے خاص، جو اپنے سے تعلق رکھتے ہوئے اس کو اپنے سے ایک اسپیشل نسبت دیتے ہوئے اس روح کا ذکر کیا ہے، وہ آپ کے اندر کی ہے۔ آپ کے اولاد جو ہے، آپ کے بچے جو ہیں تکلیف اور مشکل کے معاملے میں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پلیز ریکویسٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پلیز گزارش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو جب ان کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں خود اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں، نفسی نفسی، میں اپنے خود بارے میں خوف زدہ ہوں، تو میں اس بارے میں آپ سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے بعد، لوگ کافی بڑی تعداد میں انسانیت جائے گی نوح علیہ السلام کے بعد، کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نوح علیہ السلام کے بعد جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں ڈالوں، اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھے اس بات پہ پکڑ نہ لیا جائے، تو نفسی نفسی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام بولیں گے مجھ سے 3 غلطیاں ہو گئی تھیں، 3 میرے سے ایسے باتیں نکل آ گئی تھیں، تو جو مجھے جس کے بارے میں اپنی پرواہ ہے، نفسی نفسی، جو کہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ وہ مشکل وقت میں آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 3 جھوٹ کنسیڈر کیا، لیکن اصل میں جھوٹ نہیں تھے، تو اسی لیے، لیکن وہ اس وقت ان کی جان کا مسئلہ تھا، اور اس وقت ایسی سچویشن میں اگر جھوٹ بھی ہو تو بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ بولیں گے ان انبیاء کا درجہ ایسا ہے تو بولیں گے کہ میری طرف سے 2-3 جھوٹ نکلے تھے، تو اسی لیے میں اس بات پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جب بت کو توڑنے والی بات آئی تو پوچھا کہ بڑے والے بت کو کس نے توڑا، تو انہوں نے بولا تھا کہ جنا کہ میں نے کیا کہتے ہیں آپ بت سے پوچھ لیجئے، اور یا انہوں نے جب جانے سے انکار کر دیا تھا، جب پورا بتوں کا فیسٹیول ہوا تھا کہ بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، جب ان کی ایک ظالم بادشاہ نے جب ان کی کیا کہتے ہیں بیوی کو اٹھانے کی بات کی تھی، لوگوں کی بیویوں کو اٹھا لیتے تھے، انہوں نے بولا نہیں یہ میری بہن ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ میری دین کے اوپر یہ میری بہن ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے میری جو ہے اس میں سسٹر ان ہیومینٹی ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو سب انبیاء نے کہہ دیا نفسی نفسی، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہیں گے کہ میں نے بھی غصے میں ایک شخص کا قتل کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو بولیں گے میں اس بات کا برحق نہیں، کیونکہ میرے بعد لوگوں نے مجھے جو ہے خدا کا بیٹا کنسیڈر کر دیا، جبکہ ان کا قصور نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء خود ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ حال ایسا ہوگا کہ انبیاء کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سختی کا مقام ایسا ہوگا کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی اس بات پہ ڈرتے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے کہیں ان کا کوئی ایسا کوئی پکڑ والا معاملہ نہ ہو جائے، تو ہم کہاں رہ جاتے ہیں ایسے معاملے میں، ہمارا کیا حال ہو جائے گا۔ اسی لیے السلام علیکم شیخ، برائے مہربانی اپنی سند بیان کر دیجئے۔ پوری سند لیکچر میں کیسے بیان کیا جائے گا؟ روبوٹک لگتا ہے، تاکہ ہم سب آپ کی سند میں شامل ہو جائیں۔
جی لیکن میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت سی روایات جو ہے میں اس میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو میرے پاس ہے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، جو ریفرنس نمبر آپ لکھ لیجئے اس کو 4896 4896، تو یہ ریفرنس نمبر ہے جو میں نے صحیح بخاری کی مینشن کی ہے۔ تو خیر سو موسیٰ علیہ السلام، تو اکثر I'm sorry شاید میں آپ کا کویشچن غلط سمجھاؤں گا، آپ بولے تھے پوری سند مینشن کر دیجیے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ حدیث کی کلاس میں اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میں تو صرف یہاں پہ آپ کو سیرت کی کتاب میں احادیث ایز اے ریفرنس اور ذکر کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور پھر جائیں گے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے گزارش کریں گے، they will beg him کہ ہمارے لیے جو ہے انٹرسیڈ کریے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے سفارش کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پوری انسانیت کے لیے جو ہے ان کے لیے ان سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ گرمی سے، اس لمبے وقت گزرنے سے اس بات پہ تنگ آ جائیں گے کہ بس کچھ بھی ہو، اب اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ بس وٹ ایور اٹ از، بس آپ جو ہے اس قیامت کو شروع کریں تاکہ جو ہے اس حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ سو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو المقام المحمود تک فائز کریں گے، اور تمام انسانیت اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی۔ اس وقت تمام انسانیت، چاہے وہ زندگی میں کافر تھے، دہری تھے، مرتد تھے، مسلمان تھے، رسول تھے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، ان کو پریز کریں گے، بیکاز ایوری سنگل کریشن ان ایگزسٹنس جو یہ جان لے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کے بہاف پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کی ریکویسٹ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کریں گے۔ اسی لیے الٹیمیٹ پریز جو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس مقام محمود تک پہنچائیں گے، اور اسی لیے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل مقام ہے وہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ ڈفرنس کیا ہے محمد اور احمد میں؟ محمد جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو عربی زبان بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ چلیں فرسٹ ایئر کے ہیں تو میں اس ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتا۔ نمبر 1، محمد ایک جو ہے کوانٹٹی آف پریز کے لیے، عدد کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہائیسٹ اور موسٹ کنٹینیوس پریز، کہ ہر وقت ان کا کثرت سے کسی نہ کسی نے تعریف کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ محمد کے معنی ہے کہ بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اس میں عدد اور کثرت کا معنی ہے۔ اور احمد کا ہے کہ ہائیسٹ کوالٹی آف پریز، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کہ سب سے افضل درجے کی جو تعریف ہے، جو بہترین ان کے نام ہیں، بہترین جو ان کی خصوصیات ہیں، وہ جو ہے احمد کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اور سب تو یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کا معاملہ، کہ بنی اسرائیل کثرت سے تعریف موسیٰ علیہ السلام کے، اور خواب میں جو دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ تعداد میں فالوورز تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیے اور آپ دیکھیں، تو اللہ کے رسول نے بولا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ میں نے اپنے فالوورز کو دیکھا۔ اور اسی لیے یہ تمام جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ تمام انبیاء سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے۔ ہم جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود بھیجتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور جو احمد نام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام
کو دیا گیا تھا کہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی اسمال نیشن ہے، ٹرو فالوورز ہیں، بٹ بہت ہی پائس رسول کے بارے میں بتایا اور ایک کوالٹی آف فیتھ کے بارے میں بتایا کہ جو کیا کہتے ہیں جو رومنس تھے وہ ایسا ٹارچر کرتے تھے کہ جو لوہے کی کنگیاں تھیں اس سے پوری کھال نکال دیا جاتے تھے، اور اسی لیے ان کے فالوورز کے لیے بھی جو ڈیووٹڈ تھے ان کو بھی احمد کے الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ لیکن جو تھرڈ نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا، جس کے اوپر میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے محمد اور احمد کے بارے میں ذکر کیا ہے، الماحی۔ الماحی کا مطلب یہ ہے کہ مٹا دینے والا، میننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کفر کو مٹانے کے لیے۔ یمحو اللہ بہ الکفر، کہ یمحو اللہ بہ الکفر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے، اللہ کے رسول کی تعلیم کے ذریعے اور جس قرآن کے ساتھ بھیجا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ذریعے کفر مٹ جاتا ہے، کفر لوگوں کے دلوں سے مٹ جاتا ہے، کفر جہاں جہاں تعلیم جاتی ہے کفر جو ہے وہ اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو تباہ ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ کفر کے پاس وہ بنیاد نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ہے۔ قرآن میں کتنے ٹائمز آیا ہے محمد اور احمد، یہ میں نے آلریڈی ذکر کر دیا۔ ماہی قرآن میں نہیں آیا، الماہی جو قرآن میں محمد کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا، میں نے فیکچول ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد نام ہے وہ کم از کم 4 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور جو احمد ہے وہ 2 یا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پلیز نوٹ کر لیں، محمد جو ہے وہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں احمد ہے وہ 2 یا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں۔ اچھا، آپ لوگ کی اپنی بھی کانورسیشن چل رہی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں، یہ اسی میں محمد ہوں۔ اچھا، آپ نے روایت ہی کوٹ کیا ہے، تھوڑا آپ نے سوال کیا ہے، اپالوجیز۔ تو جو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، اور عربین پیننسولا میں جو جزیرہ عرب میں کفر تھا، اور 20 سے 30 سال اسلام میجر 60-70 سال کے اندر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی یہاں تک اسلام چائنا تک پہنچا، اندلس تک پہنچا، تو عرب سے بھی دور کر دیا، باقی جہاں جہاں اسلام گیا وہاں سے کفر جو ہے مٹ گیا۔ اور الماحی جو بیسکلی کفر کو ہرا دیتا ہے، کفر کو مٹا دیتا ہے۔ اور چوتھا کیا تھا میں نے کہا تھا، وہ ان الحاشر، وہ ان الحاشر، الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جو انسانیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم سے ان کو اٹھایا جائے گا، میننگ رائٹ آفٹر رسول اللہ، جو باقی انسانوں کو اور اللہ کے رسول کو اٹھانے کے بعد باقی انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں قیامت کے دن کی طرف، کہ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا، اور یہ ہے کہ قیامت کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جنہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں ہیں جو اللہ قیامت سے پہلے کی، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر قیامت کی نشانیاں آتی چلی جائیں گی، پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں آتی رہیں گی، پھر بڑی نشانیاں آئیں گی، پھر قیامت آئے گی۔ اسی لیے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، سب ہیں، جو ان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد باقی انبیاء کو اٹھایا جائے گا، پھر صالحون، پھر شہداء، پھر بعد میں باقی امت کو اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَّ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ تو جب الحاشر سے کہنا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہماری نیند سے، حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ جو الحاشر سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا جانا قیامت کے، یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اور اسی لیے کچھ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، کیا ہے جو ہمیں اٹھایا گیا ہے، ایک نیند سے اٹھایا گیا ہے، اور یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جنہیں کہ رحمان کا وعدہ سچا ہے اور جو رسولوں کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور اسی لیے العاقب وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي أَحَدٌ، العاقب میننگ کہ جو کٹ آف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جو سکسیسر ہوتا ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے बाद कोई नहीं आने वाला, मीनिंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आने वाला। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको 5 चीज़ें ज़िक्र की, मैंने जो ज़िक्र किया अभी तक आपके सामने, मैंने मोहम्मद नंबर 1 ज़िक्र किया है, मोहम्मद, अहमद, अल-माही, अल-हाशिर, अल-आक़िब। छठा जो मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ वो है नबी और रहमा, जो प्रॉफिट ऑफ फॉरगिवनेस, प्रॉफिट ऑफ तौबा। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीमात दी हैं जिसके ज़रिए हम तौबा कर सकते हैं कि कोई भी नेकी को मामूली ना समझा जाए, चाहे वो पौधा ही कि पौधे की बीज ही क्यों ना डालना हो। इसीलिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो जो है हमारे लिए ज़रिया बनेंगे मग़फ़िरत का और हमें जहन्नुम से बचाने का। और इसी तरह से जो 7वां है नबी तौबा, कि जिनके जो एक ज़रिया बने हमारे लिए तौबा के, उनकी तालीमात पर अमल करके हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। मीनिंग कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करना हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है। 8वां अल-मुक़फ़्फ़ा, अल-मुक़फ़्फ़ा, ALMUQAFFA, अल-मुक़फ़्फ़ा, मीम क़ाफ़ फ़ा, जो उर्दू में जो जानते हैं, ठीक है। अल-मुक़फ़्फ़ा मतलब जो आकर किसी पैगाम को मुकम्मल कर दे और उसको सील कर दे। मुक़फ़्फ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो उनके आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज को कंप्लीट कर दिया, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। अब कोई नई तालीमात नहीं आएँगी, कोई नई तरीके और ज़राए या कोई ऐसी चीज़ें ईजाद नहीं होंगी कि ये दीन में अल्लाह ताला के करीब होने का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बाद कोई अल्लाह के दीन के बाद, अल्लाह के दीन को मुकम्मल होने के बाद कोई नया तरीका नहीं निकलेगा, कोई चीज़ माइनस नहीं होगी, कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। इसीलिए अल-मुक़फ़्फ़ा के बाद है नबीउल मुअल्लिम, सॉरी मुअल्लिम नहीं, मुलाहिम, के MULAHIM, MULAHIM, मीम लाम हा मीम, मीम लाम अलिफ हा मीम, मुलाहिम, मीम लाम अलिफ हा मीम। मीनिंग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो सिग्नल कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं बहुत से ट्रायल्स, बहुत से इम्तिहानात की तरफ। और सबसे बड़ा इम्तिहान जो दुनिया देखेगी वो दज्जाल का फितना देखेगी। 3 मेजर ज़लज़ले आएँगे, अर्थक्वेक्स आएँगी और इमाम महदी का आना, ईसा इब्न मरियम का आना, जो इस उम्मत के ऊपर आएगा, ये मेजर साइंस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वल मुलाहिम हैं कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया है, इस बात की तरफ उन्होंने हमें बताया कि ये निशानियां हैं क़यामत की। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर वजीहा सगीर। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, नबी और रहमा, 5 के बाद जो मैंने ज़िक्र किया मैं वो कर रहा हूँ, बल्कि शुरू से सारा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर 1 मुहम्मद, नंबर 2 अहमद, नंबर 3 अल-माही, अल-माही, नंबर 4 अल-हाशिर, अल-हाशिर, हशर से निकला, हाशिर। गॉट इट गाइस?
پھر العاقب، عقبہ عین قاف با سے نکلا ہے، العاقب، العاقب۔ چھٹا نبی الرحمہ، نبی الرحمہ۔ ساتواں نبی التوبہ، نبی التوبہ، نبی التوبہ۔ آٹھواں المقفى، المقفى۔ میم قاف فا، المقفى۔ نبی الملاحم، نبی الملاحم، نبی الملاحم، نشانیوں کے ساتھ۔ ملاحم مطلب اشارہ کرتے ہوئے جو امتحانات آئیں گے امت کے اوپر۔ کیا خصائص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کمنٹس پڑھ لیتا ہوں آپ کے۔ جزاک اللہ خیراً مس نشاط فاطمہ، آپ نے سارا وہ کیا ہے، لیو میٹنگ کر دیں، لیو کر دیں۔ لیو میٹنگ کر دیں۔ چلیں خصائص، خصائص النبی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹائم بولا ہے سر، میں میسج دیکھ لیتا ہوں کہ شاید کوئی میرے پاس میسج آیا ہو۔ نہیں، ایک گھنٹے کی کلاس خصائص، خصائص وہ کہتے ہیں جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں۔ کچھ اسکالرز نے کم از کم 50 یونیک اور اسپیسیفک ایسی بلیسنگز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کو ظاہری بات ہے 50 کے 50 تو ہم نہیں ذکر کر سکتے، تو ہم یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں پہلی کچھ کی ذکر کریں گے۔ جب نے اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلا جو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مطلب سیل ہیں تمام انبیاء کے، خاتم النبیین، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ فائنل پروفٹ ہے، تو یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، انفیکٹ جنوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم اور نوح بھی تو تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی تو بھیجے گئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام یہ 2 ایکسیپشنز تھے جو صرف آدم علیہ السلام جو تھے واز دی اونلی ہیومن، ظاہری بات ہے شروعات تو ان سے اولادیں ہیں، لیکن ان کا میسج جو ان کو خاص بھیجا گیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ تمام انسانیت کے لیے ایز این عمل کرنے کے لیے پورے دین کے طور پہ۔ اور جو نوح علیہ السلام کی ہے خالی ایک گروپ، ایک نیشن، ایک کمیونٹی ہے جو ان کے ذریعے سے نکلی، لیکن جو تمام انسانیت ہے ان سے سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کو نہ مانے یا آدم علیہ السلام کو نہ مانے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور جنوں کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ جو حدیث میں مینشن ہے دا نائٹ آف دا جن، تو جنس کے لیکچر میں میں ذرا ذکر کرتا ہوں، یہ والا ٹاپک نہیں ہے یہاں پہ۔ نمبر 3، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روب دیا ہے، روب، کہ ایک خوف دشمنوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا لوگوں کے دلوں میں، یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کہ تیسرا یہ ہے کہ ایک روب کفار کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی کیا قرآن میں۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی امت دی گئی ہے، سب سے بڑی امت دی گئی ہے، یہ نمبر 4 ہے۔ اور اسی لیے جب اتنی بڑی امت دکھائی گئی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ مثال کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ کیا تم اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ تم لوگ جو ہو وہ 1/3 ہو جنت کے، 1/3 ہو جنت کے، تو وڈ یو بی ہیپی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تم آدھے ہو جنت کے، مطلب تم آدھے ہوگے جو امت میں سے ہوگے؟ انہوں سب نے بولا اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امید یہ ہے کہ میری امت جو ہوگی وہ 2/3 ہوگی آف دا پیپل آف جنہ، میننگ کہ اگر لوگوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ان 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہیں وہ خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، تو یہ جو حساب بنتا ہے، حساب بنتا ہے، یہ 1 بلین مسلمز ہیں، مسلمان ہیں، 1 بلین مسلمان ہیں دنیا میں سے۔ تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں، یہ کلوز ٹو 1 بلین ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تعالیٰ، لیکن ہم اندازے کے حساب سے بہت بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو بنی اسرائیل ہیں وہ فالوورز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں کچھ، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی۔ میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں پوائنٹس۔ نمبر 1 جو ہم نے ذکر کیا تھا خصائص میں سے، نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ ہماری سیرت کی کلاس ہفتے میں 1 دن ہوگی، میری آن لائن کلاسز الگ سے بھی ہوتی ہیں میرے پیجز پہ، اور آپ وجی الدین پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، یوتھ کلب پہ ایکٹیویٹیز چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پیج پہ میرے لائیو سیشنز ہوتے ہیں، تفسیر کی کلاس ہوتی ہے جو میں بروج کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک ہی کام ہے بروج کے ساتھ ہو یا ہو، لیکن یہ ہے کہ جو فرائیڈے نائٹ شو ہوتا ہے مختلف کنٹمپریری ایشوز کے اوپر، وہ ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ آڈینس کو ڈفرینٹ انداز سے نان ایکیڈیمک اسٹائل سے پڑھا سکیں۔ خیر چل، اب میں آپ کو ریپیٹ کر رہا تھا خاتم النبیین سب سے پہلے وہ پوائنٹ جو ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے، جنوں کے لیے بھی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، ان کے دلوں میں ایک روب ڈالا ہے، ایک خوف ڈالا ہے ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی امت دی گئی ہے، سب سے بڑی امت دی گئی ہے۔ نمبر 5، پانچواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پاورفل میریکل دیا گیا ہے، سب سے پاورفل معجزہ دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ کوئی بھی میریکل قرآن سے کمپیئر نہیں ہوتا، کوئی بھی میریکل قرآن سے کمپیئر نہیں ہوتا، اور ایک لیونگ میریکل ہے۔ نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا درجہ دیا گیا، زمین اور آسمان کی سیر کرائی گئی، دکھایا گیا نشانیاں، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اور نمبر 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیڈر ہیں، تمام انسانیت کے لیڈر ہیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ایم دا سید آف دا چلڈرن آف آدم، کہ میں سید ہوں ابن آدم کا، میننگ انچارج، لیڈر۔ سید ماسٹر بھی ہوتا ہے
لیکن یہاں پہ لیڈر آن دا ڈے آف ججمنٹ. 8واں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول بی دا فرسٹ ون، پہلے ہوں گے جن کو ریزریکٹ کیا جائے گا، جن کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. نمبر 9، حوض کوثر دیا جائے گا. حوض کوثر دیا جائے گا، ایک ایسا پول جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ مکہ سے لے کر سنا، جو کہ پورا ایریبین پیننسولا کی جتنا بڑا ہے وہ دیا جائے گا، ایک پول دیا جائے گا. اس کو کوثر کے ساتھ مکس نہ کیا جائے. 10واں، دا ریور آف کوثر، جو جس کا جو پانی ہے وہ جنت سے آ رہا ہے اور جس میں سے لوگ پیئیں گے، جو سورۃ الکوثر کے اندر ذکر ہے. نمبر 9 والا ایک حود ہے جو ہا واو ضاد، یہ خاص ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. اور نمبر 11، سب سے پہلے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط، پل صراط کو گزرنے کی. اور پھر سب کو لے جائیں گے اور پھر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کون، تو بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں محمد، اور وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ جانا. 12واں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا ہے جنت میں، الفردوس الاعلی، الفردوس الاعلی، موسٹ پینیکل. اسکالرس کہتے ہیں کہ پیرامڈ کی طرف ہے، جتنا اوپر جائے جاتے ہیں اتنے لوگ کم ہوتے جاتے ہیں. ٹاپ پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہائیسٹ لیول آف جنہ. اور یہ فضیلت دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. روایت میں ہے کہ یہ فضیلت جو درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جنت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، خالی اپنے بندوں کو دی ہے، اپنے بندوں میں سے چن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے ہے، جو کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ریڈیکیول کرتے تھے، ڈائیگرامز بناتے تھے، وہ پریز کریں گے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے وسیلے کے منتظر ہوں گے، لیکن نہیں ہوگا. تو یہ چیز تھی جو 12 صفات میں نے ذکر کی ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ کو سلولی جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہو. میں واپس سے ریپیٹ کر، کچھ لوگوں نے واپس سے مینشن کیا، جزاک اللہ خیرن. ام مغیرہ نے مینشن کیا ہے، اوپر پوائنٹ ہے بیست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر 10 جو ہے وہ ریور کوثر ہے. نمبر 9 ہے حوض ہے، ایک پول ہے جو الگ سے دیا گیا ہے. تو یہ آج کا ہمارا سیشن ہے. امید ہے کہ آپ کو فائدہ مند ہوا ہوگا آج کا سیشن. اپنا فیڈ بیک ضرور گروپ کوآرڈینیٹرز کو دے دیجیے گا تاکہ اگر کوئی بہتر طریقے سے میں کلاس امپروو کر سکوں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو پلیز جزاک اللہ خیر، بڑے صبر کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جیسے سے آگے بڑھیں گے سلائڈ کے ساتھ چیزیں انشاءاللہ تعالی آگے کی جائیں گی. ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سیرت کو پڑھنا آسان ہو جائے. اصل میں میرا اسکیجول بہت بزی ہوتا ہے، مجھ سے اور سبجیکٹ پڑھانے کے لیے بھی پوچھا گیا تھا، لیکن یہ کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو میں پورا نہ نبھا سکوں، کیونکہ مجھے اپنی پڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے 3-4 آرگنائزیشن میں. تو انشاءاللہ تعالی سلو جانے کی میں کوشش کروں گا، لیکن نیچرلی میرا انداز تھوڑا میرے لحاظ سے سلو ہے. لیکن اپالوجیز، آپ ایک ایک چیز لکھنے کے لیے نہ وہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی.
اینڈ جو مین پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیا کریں، ورنہ پھر چیز کو، کیونکہ اصل میں دیکھیے ایک ہوتا ہے روبوٹک انداز کے وہ بتایا تھا، اس کے اندر اثر نہیں آتا. ایک قرآن کی ایک ترجمہ ہے جو لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، ترجمہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ترجمہ ہوتا ہے جو انسان ایک ریلیٹیبل انداز میں بتا دیتا ہے، تو انسان بولتا ہے ہاں دل پہ اثر کر رہی ہے. تو کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑا درجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ دے دیا، اور یہ توفیق دی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھیے گا، اور ایسا وقت آئے گا جب آپ لوگوں کو لگے گا کہ بہت بوریت ہو رہی ہے، بہت ڈرائی ہو رہا ہے، تو ہم علم انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے نہیں حاصل کر رہے. تو جب آپ حاصل کر لیں گے، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ مضبوطی پکڑ لیں گے نا عربی زبان اور ان سب میں، پھر آپ اپنا مطالعہ کرتے رہیں. اور علم تو ساری زندگی حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو 5% بھی نہیں آتا. بڑے بڑے مشائخ آپ کو پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. بہتر طریقے سے ہم پریزنٹیشن کے ساتھ اور کچھ چیزوں کے ساتھ، کچھ ویڈیوز کے ساتھ میں وہ کروں گا. اصل میں سیرت کے معاملے میں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، بہت سی ویڈیوز بن جاتی ہیں تو بہت سی چیزوں کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو نیکسٹ منڈے کو ہماری کلاس ہوگی سیرت کی. اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے گھروں میں صحیح طرح سے رہیے، عبادات میں مشغول رہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.